अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हमेशा इस कोशिश में रहा हूँ कि हम अपने सूबे को अच्छी तरह से यूनाइट करें। उसका मैंने एक थोड़ा सा नमूना पेश हुआ सिंध में, जब लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमने हर चीज़ों का मुकाबला किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान तीर को कामयाबी दिलाने में अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि तीर ने पूरे सिंध में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीत कर सिंध को यूनिटी का एक तासर देने की कोशिश की। हम तसब की बातों पर इतना शौक़ नहीं रखते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर सबके लिए है। छोटे बड़े मजहबी भेदभाव, लिसानियत इन सारों से ऊपर है। हमने मंशूर भी यही सोच कर रखा था कि यहाँ के अवाम ताकतवर हों और अवाम अगर यूनाइटेड होंगे तो हमारा सिंध का केस और ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। सिंध से महरूमियों का जिक्र करना बेसूद है, क्योंकि हैं महरूमियाँ और पाकिस्तान में भी होंगी महरूमियाँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़, मेरी पार्टी का फ़र्ज़ सिंध के लेवल तक में ज़िम्मेदार कोशिश यही होती है कि हमारा यूनिटी हो सके। सियासत हमेशा संजीदा होती है और संजीदा सोच जो है वो पाकिस्तान को मुसब्बित अंदाज में आगे चलाने में मददगार हो सकती है। उसी का ही कुछ समर मिला हमें कि हमारे साथ पुराने दोस्त, अच्छे दोस्त रज़ा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब ये हमसे आ मिले हैं। हमने इलेक्शन अपनी जगह पे लड़नी है और इलेक्शन में मुकाबला होता है, लेकिन जीते हुए को कह सकते हैं कि हाँ जी हम कामयाब हुए और एक यूनिटी का रंग दिखाया। मैं इधर उधर की बातों में जाए बगैर पाकिस्तान की एक जो सूरत हाल बन रही है उसमें अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ, मलामत का भी इजहार करना चाहता हूँ। जो कल परसों एक कोशिश हुई कि कोरम के न होते हुए 14 मेंबरों में हाज़िरी थी, 12 ने पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान छीनने की करारदाद पास करवाई। कभी नहीं होता ऐसे कि चेयरमैन रेजोल्यूशन का मतन न सुने। कभी नहीं होता ऐसे कि उसी के उसी वक्त आउट ऑफ टर्न एक चीज़ लेकर और यहाँ माहौल बनाया जाए ऐसा। क्योंकि कल परसों जो हुआ उस पर अफसोस के साथ और मैं कुछ कह नहीं सकता कि कोरम नहीं हो, लोग सिर्फ 12 हों और पाकिस्तान के अवाम की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए एक मज़मूम कोशिश हुई। ये मज़मूम कोशिश है कि पाकिस्तान के लोग हुकूमत में इन्वॉल्व ही न हों। ये एक ऐसा कदम है, जैसे ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के अवाम को इस लायक नहीं समझता कि वो कौमी फ़ैसले करे। ये न सिर्फ ज़ियाउल हक ने कहा, मुशर्रफ ने भी वही बात दोहराई कि मैं पाकिस्तान के अवाम को इस लायक नहीं समझता, नाअहल लोग हैं पाकिस्तान के, कि उनको मैं बड़े फ़ैसले करने का मौका दूँ, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं कराऊँगा। ये तो और बात है कि जी मोहतरम सुप्रीम जुडिशरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई
اور پاکستان پہ ان کو کہا کہ 3 سال حکومت کرو، اور اس نے مانگا بھی نہیں تھا کہ آئین میں ترمیم کرو، لیکن کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو پاکستان کے آئین سے۔ ایبروگیٹ کرنے کی تو طاقت نہیں تھی، لیکن یہ ایک کھلی چھٹی دے دی کہ پاکستان کے لوگوں کو دور رکھو، اور پاکستان کے لوگوں کو ایک دن بھی دور رکھنا ایکچولی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ ملک لوگوں نے بنایا تھا، اور ملک اگر لوگوں نے بنایا ہے تو اس کا فیصلہ اٹل ہونا چاہیے، سپریم ہونا چاہیے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اس کی دیکھا دیکھی اب سینٹ نے بھی وہ ایک ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب سارے لوگ نامینیشن پیپر بھی بھرے ہوئے ہوں، اسکروٹنی بھی ہو چکی ہو، اور اس کے بعد یہ ہو جائے کہ جی اس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ یہ پوسٹ پون ہوں گے نہیں، الیکشن اٹل ہے۔ سپریم کورٹ نے انڈر ٹیکنگ کے ساتھ الیکشن کمیشن کو باور کیا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے ہی ہے۔ اب وہ اس میں ایک تو ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی بے عزتی کی ہے، حد کی عزت کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے یہ باتیں، اور 14 لوگوں کی قرارداد سارے ملک پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی آمرانہ حکومت نہیں ہے، اس وقت نگراں حکومت ہے، جس کا ذمہ صرف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرو کہ وہ الیکشن کرا سکے، لیکن وہ سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک وہ سازش کی ہے۔ باتیں چلائی جاتی ہیں کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگاؤ۔ معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک جو حکومت کے نعرے تھے کہ ہم نے بہتر کیا ہے، ہم نے ڈالر کم کیا ہے، ہم نے پیٹرول کم کیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ان سب کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کی حکومت میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ IMF کا معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اور دوسری چیزیں بھی آرام سے چل رہی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی نگراں حکومت نے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا، الیکشن کمیشن کی وجہ سے انہوں نے ہلکا بندیوں کا بہانہ بنا کے اور ٹائم کچھ دلا دیا۔ پنجاب میں 1 سال سے الیکشن نہیں ہو رہی، KP میں نہیں ہوئی، قومی اسمبلی اب جب سب ڈیزالو ہیں، اور پاکستان کا وہ مسئلہ کہ آگے پیچھے الیکشنز نہ ہوں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 1 ڈے پول کے لیے ساری قوم انتظار کر رہی ہے، ساری قوم کو انتظار ہے کہ یہ کب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی فیصلہ دے سکیں۔ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں سے ملک چھیننا نہیں چاہیے۔ کامیابی جس کو بھی ملے، ہم نے وہ بھی کہہ دیا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی کامیاب ہو، لیکن پاکستان کے عوام کو الیکشن چاہیے، جس کے لیے ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو سازشیں چل رہی ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ الزام منتخب نمائندوں پر آئے گا۔ پہلے تو ہم آمروں پر الزام لگاتے تھے، لیکن اب یہ منتخب نمائندوں پر الزام آئے گا کہ انہوں نے ایسی کوشش کی۔ یہاں زلزلے بھی آئے ہیں، یہاں بارشیں بھی ہوئی ہیں، یہاں سیلاب بھی آئے ہیں، یہاں دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے۔ ان سب کے باوجود الیکشنز ہوئے ہیں، حکومتیں چلی ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ جی پاکستان کی اسمبلی 5 سال پورا کرتی ہے، 5 سال پورا کرنے کے بعد اب چوتھے 5 سالہ دور میں جا رہی ہے۔ جو بھی کوششیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی ہوئی ہیں، اس کی بھی یہ نفی ہے، یہ قرارداد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیئرمین سینٹ صاحب کا بھی کردار ہے کہ وہ بھی اس چیز کو روک سکتا تھا، اور ہم جو بیٹھے ہیں وہ تو ان 12 ممبروں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ الیکشن ہو جائیں گے، پھر سینٹ کے ان 12 لوگوں کی کون سی عزت بچے گی؟ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، جو کیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ دنیا میں پھر ہم مقابلہ کریں گے، ہم نے عوام سے رابطہ رکھا ہوا ہے، ہم نے ٹکٹیں تک بھی اناؤنس کرنا شروع کر دی ہیں، ایک صوبے میں کر دی ہیں تو دوسرے صوبوں میں بھی ہو جائیں گی۔
ہم نے اپنا کیمپین کا شیڈول تک اناؤنس کر دیا کہ جب ہمارے چیئرمین ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ عوام سے سیدھا رابطہ ہو اور عوام سے کہیں کہ بھائی دیکھ لو کون سچا ہے جمہوریت کے ساتھ اور کون اتنا سچا نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہ سب کام بھی ہو رہا ہے. میں صرف یہ اظہار اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس مذموم کوشش کو میں اس کی مذمت کروں، اس کی ملامت کروں اور پاکستان کے لوگوں کو وہ اعتماد دلاؤں کہ جو انہوں نے امید باندھی ہے 8 فروری کی الیکشن میں، اللہ کرے گا ان کو وہ ملے گی. ہم اس کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی تو کریں گے، لیکن یہ باتیں سب غلط ہیں جو ہو رہی ہیں اور پاکستان کی سیاست کمزور ہوگی، اسٹیٹ کمزور ہوگی، صوبے کمزور ہوں گے. یہ کہہ رہا ہوں اور باقی لمبی باتیں رضا ہارون صاحب بھی کر سکتے ہیں اور جناب انیس ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں. اچھے بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں، روشن خیال ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کو ہمیں مدد حاصل ہوگی اور ان کی ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں گے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ رضا ہارون صاحب بھی بولیں، پھر انیس ایڈوکیٹ ان سے شاید تھوڑا سینئر ہیں اس لیے ان کو بعد میں دیں گے. نہیں مناسب بات. یہ تھوڑا ادھر کر دیجیے، یہ مائک آواز آئی چل جائے گا. رضا بھائی کی آواز پہنچ جائے گی. میرا اور رضا کا مقابلہ ہوتا تھا آواز میں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور ہمارے بڑے دیرینہ رفیق بھی رہے ہیں، ہمارے سینئر اسمبلی میں بھی رہے ہیں، اسپیکر رہے ہیں، مختلف عہدوں پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. نثار کھوڑو صاحب ایک بڑا نام ہے، ویسے بھی ایک بڑا سیاست کے اندر نام ہے. وقار میری صاحب بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، جو سیکٹری بھی ہیں سندھ کے، اور ہمارے دیگر دوست یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تمام صحافی حضرات، سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا اور السلام علیکم. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں کروں گا آج. مختصر بات کروں گا جو اس پریس کانفرنس کے موضوع کے حساب سے. زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نومبر کے شروع میں اور انہوں نے ہمیں دعوت دی، ان سے ہماری گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے اندر ہمارے بہت سے ٹاپک پہ ہمارا ڈسکشن ہوا اور میں بہت ہی سرپرائزڈ ہوا، پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوا. میرے خیالات جو پہلے تھے، میں پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح ایک سبجیکٹ کو لے کر کبھی اتنی ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی. تو میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ جو میرا ڈومین ہے، ظاہر نثار بھائی کا پورا سندھ ہے، زرداری صاحب کا تو پورا ملک ہے، ہمارا ڈومین ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست رہا ہے. تو وہ جو میں نے ان کے خیالات سنے اور ان کا جذبہ دیکھا، ان کی خواہشات دیکھیں شہر کے لیے، میں بڑا سرپرائز ہوا، سچی بات آپ کو بتاؤں. اور اس کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھیں. شاید آپ کے یہ خیالات رہے ہوں شہر کے حوالے سے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے نام پر سیاست نہ ہو، شہر کے لیے سیاست ہو. اب تک ہم نے شہر کے نام پر سیاست دیکھی ہے، کراچی کے نام پر سیاست دیکھی ہے، کراچی کے نام پر نعرے دیکھیں، کراچی کے لیے سیاست نہیں دیکھی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح شہر کا حق ہے. مختصراً بہت ساری باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے، سندھ کے اندر ایک رولر اربن کا کانسیپٹ ہے اور ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اندرون اور بیرون سندھ کا. کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ کیا ہوتا ہے، بیرون سندھ کے کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے. یہ تمام یہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس کو کہ منفی بھی سمجھا جاتا ہے، یہ اسی لیے یوز ہوتی ہے کہ سوچوں میں ہیں یہ چیزیں، یہ پرسیپشنز ہیں. اور ان پرسیپشنز کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف کی کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے اس کو یہ میرے ہی نہیں، یہ تو میں بتا رہا ہوں جو مجھے خوشی ہوئی زرداری صاحب سے مل کر پریزیڈنٹس، کہ ان کے بھی خیالات یہ تھے کہ یار پہلا کام تو یہ اس خلیج کو پاٹا جائے، اس خلیج کو کم کیا جائے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں وہ سمبولکلی ان کی لیڈرشپ ماضی کی جو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کرے اور پیپلز پارٹی میں
شمولیت کریں. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان، یہ میں ٹرمینالوجیز عام فہم ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں، اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے. ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل جو ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے. یعنی جو آج کے ینگسٹرز ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارا ایڈلٹ ہے، اس میں یہ سوچ نہیں ہے. وہاں تو شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سیاسی مصلحتوں کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی. اس کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا مشن ہے اور اس مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو، سندھ سے ہو، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں. آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا چلوں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک سمبولک جیسچر ہوا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ زرداری صاحب 9-0 آئے تھے. فاروق ستار صاحب وہاں موجود تھے. ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا، کولیشن نہیں بنی تھی، اور اس 9-0 کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو بنائی تھی. اور ساتھ ایک کہا تھا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو وہ سوچ، اتنی اچھی سوچ تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان طے ہوئی تھیں اور جس کا کہ باوجود آنے والی سیاسی قیادت نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف گئے، اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں. صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے، چلیں یار آپ کی سیاست ہو گئی، آپ نے پورا کر لیا، آپ لسانیت کے نام پہ لیتے رہیں، تعصب کے نام. لیکن اگر وہ زہر اور وہ، یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. اس کو روکنا ہے. ہماری پہلی اولین ترجیح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے. زرداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں، شہر کی پیدائش ہیں، اسی شہر میں پیدائش ہوئی ان کی. نوجوان قیادت ہیں. آنے والا وقت نوجوان قیادت کا ہے. آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا 64% طبقہ ہے وہ یوتھ کا طبقہ ہے. اس یوتھ کے طبقے کی جو ایج ہے نا، اپر ایج لمٹ، اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر اس وقت پاکستان میں تو بلاول صاحب ہیں. باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوتھ سے تعلق دیکھ لیں، آپ کو خود فرق سمجھ آ جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں، وہ زیادہ اٹریکٹ کر جائے گا، وہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے یوتھ کو، یوتھ سے بات کر سکتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں. ان کے بیانات، ان کی سٹیٹمنٹ، ان کی قومی اسمبلی میں تقاریر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، بڑی پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کراچی کے اندر ترقی چارٹر آف کراچی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور چارٹر آف کراچی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے سندھ میں، پورے ملک میں مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا، ڈیولوشن آف اتھارٹی کرنا، جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A بھی کہتا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا، اسی کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالنا کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ بھی حاصل ہو، اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. اگر اس ملک میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جو مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جو اس مفاہمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جمع کر سکتا ہے اور اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، تو وہ چیئرمین آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کی قیادت، بلاول بھٹو صاحب کی قیادت، اور بڑے دل کے لوگ ہیں. لیکن ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. نثار بھائی یہاں بیٹھ کے زرداری صاحب نے ویلکم کیا، تو یہ بڑے دل کی بات ہے کہ ویلکم کیا ہے ہمیں.
تو اسی ویلکم کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے لیے بہت وقت برباد ہو گیا، یہ شہر تباہ ہو گیا، یہ سندھ کا شہر ہے، یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے، واحد پورٹ سٹی ہے، گوادر تو ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا، یہ واحد پورٹ سٹی ہے، یہ واحد ٹریڈ کیپٹل ہے، تو سب کچھ پاکستان کا بھی جو ہے اسی شہر سے وابستہ ہے۔ یہ شہر ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، یہ میرا اور ان کا مجھ سے زیادہ یہ انٹرسٹ ہے۔ تو اس پہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں 3 کروڑ کے شہر کو کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت بہت جلدی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون نہ ہو، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھانے کا اگر کوئی فن جانتا ہے، کوئی اسکل جانتا ہے،